बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन कुतुब ऑनलाइन में आपके लिए होता है ख़ुसूसी, क्योंकि इसमें हम लेते हैं कॉल्स। हमने हफ्ते में 2 दिन रखे हुए हैं, आज का दिन और फिर थर्सडे का दिन, मंगल का और जुमेरात का दिन, जिसमें हम कॉल्स लेते हैं। आज के दिन हम कॉल्स आपकी लेते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चलता है और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि आप अपने जनरल मसाइल जो हैं उनके ऊपर बात जो है वो गुफ्तगू कर सकें। बहुत से दोस्त जो हैं जो जब कॉल करते हैं तो वेटिंग आती है एक, लेकिन सबसे मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट 2 बातें। एक तो जब भी आप कॉल करें तो आप अपने टेलीविज़न को बंद कर दिया करें या वहाँ से चले जाया करें। दूसरी बात, ऐसी जगह से कॉल करें क्योंकि कॉल मिलती है मुश्किल से, तो आपका जहाँ सिग्नल ठीक हो, कमरे में बंद रज़ाई के अंदर घुस के आपने नहीं करना फ़ोन, आपने बाहर निकलना है, कॉरिडोर से फ़ोन करें ताकि आवाज़ सही आ सके। और जुमेरात को हमारा प्रोग्राम ये होता है, हमारी नीयत ये होती है कि आप हमारे रूहानी मामलात के ऊपर अपने अगर क्वेश्चन करना चाहें तो वो करें, क्योंकि उस दिन शख्सियत जो है वो मुख्तलिफ होती है। आज इंतहाई मोहतरम हमारे साथ मेहमान है जो कि आपको वसाइफ के साथ मशवरा भी इंशाल्लाह देंगे। मुफ्ती गुलाम यासीन निज़ामी भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो टेलीफोन नंबर मैं कहता हूँ लोगों को कि लिखा हुआ है और आप कॉल कर सकते हैं और आप अपने मसाइल को डिस्कस सकते हैं, ये खैर का काम है? बिल्कुल खैर का काम है जी। ये लोगों की इस्लाह का काम है, उनकी रहनुमाई का ज़रिया है। और ये दीन का बुनियादी उसूल भी यही है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन शख्स वो है कि जिसका वजूद लोगों के लिए नफ़ा का बाइस हो। वाह। लोगों को मशवरा देना, उनकी सही समत में रहनुमाई, अमानत समझ कर। आज के दौर में जिस तरह की अफरा तफरी का दौर है, झूठ मिलावट इन सारी चीज़ों का दौर है, वहाँ पर सही तरीके से उनकी रहनुमाई करना, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए। इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। क्या अच्छी बात की। जी। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के वास्ते, सिर्फ अल्लाह। यार क्या निज़ामी साहब आपने बात की, सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर, बस अल्लाह ताला इसका अजर दे आमीन, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। जी, इंग्लैंड से हमारे साथ नाजिया हैं माशाल्लाह। इंग्लैंड में इस वक्त 4 घंटे 3 घंटे पीछे है टाइम, तो अर्ली मॉर्निंग होगा। जी नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई, मुझे आपसे 2 बातें पूछनी है। मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चों के बारे में। हुक्म फरमाइए नाजिया। आपका नाजिया नाम है? जी मेरा नाम नाजिया है। नाजिया, आपके शौहर का क्या नाम है? हाँ जी। शौहर का नाम क्या है? शौहर का नाम क्या है नाजिया? मैं जी सिंगल मदर हूँ बहुत देर से। क्या नाम है? 20-25। मैं सिंगल मदर हूँ। आप सिंगल मदर है, लेकिन कोई फादर तो होगा ना बच्चों का? जी है। उनका नाम बता सकते हैं? आमिर सलीम। जी फरमाइए, मसला क्या है? आमिर सलीम। ठीक है मेरा बेटा, आप मसला बताइए। मेरी बेटी 31 साल की हो गई है। नाम बेटी का? शादी की बात चलती है वो इनकार कर देती है। मैं बहुत परेशान हूँ इस बात के बारे में। नाजिया, बेटी का नाम रखा? मिना आमिर। मिना आमिर, MINA। मिना आलिम, यही समझ में आया ना? मिना आमिर जी। अच्छा, ये बताइए कि मिना आमिर किसी डिप्रेशन में तो नहीं है? नहीं, वो असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे। नहीं, वो तो अलग बात है, खुदा का नाम है, जॉब एक अलग चीज है। हाँ जी, वो बिल्कुल नहीं वो है इस बात के बारे में। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ उसका। आपको नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से एंजाइटी या डिप्रेशन की है पेशेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको आपको कैसा लगता है, क्या लगता है कि वो क्यों इनकार करना चाहती है शादी से? मुझे लगता है कि वो मेरी वजह से इनकार करती है, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ, तो वो मेरे खौफ की वजह से बात है। ओके, लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। वो वालिद से मिलती है? नहीं, वो वालिद से बिल्कुल नहीं मिलती। वालिद उसके पाकिस्तान में है, यहाँ पे मैं इंग्लैंड में हूँ। ठीक है, आपको ये बात तो अंडरस्टैंड होती होगी ना कि बच्ची का अपना एक रिएक्शन है अगेंस्ट द पेरेंटिंग। ये बात समझ में आती है? इतना प्यार मिला है उसको। नहीं, ये नहीं बात बेटा, नहीं, ये नहीं बात। हर बंदे से ये बात नहीं है। वो जो एक सिंगल पेरेंटिंग है ना,
جس میں ایک فگر مسنگ ہے، یہ ڈیمیج کنٹرول تو کوئی کسی کا پیار نہیں کر سکتا نا. سو بچہ اس ایک فیلنگ کے ساتھ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو میں اس کو چائلڈ ٹراما کا نام نہیں دینا چاہتا، لیکن بچہ چائلڈ ٹراما میں سے گزرتا ہے. آپ جتنا مرضی پیار دیں اس کو، لیکن اس کی زندگی میں ایک فگر، وہ جو ریئیکشن ہے نا، دیکھو اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں نا. ایک تو ہو سکتی ہے کہ اس کا میرج کی طرف رجحان نہ ہو، پہلی بات. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ رجحان ہو شادی کی طرف، لیکن اس کا خوف بہت زیادہ ہو. 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. پہلا شک جو جاتا تھا، کاؤنسلنگ کراؤں اس کی. جی بیٹا سوری، میں کاؤنسلنگ کرا لوں اس کی. آپ، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو ڈپریشن کا سمٹم ہے. میرا یہ ذاتی خیال ہے، خدا کرے نہ ہو، میں دعا گو ہوں کہ نہ ہو. لیکن یہ ریئیکٹیو جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا، یہ اس معاملے میں بہت زیادہ دقت دیتی ہے جب اس کے پاس امپاورمنٹ آتی ہے. سو ابھی کاؤنسلنگ کرانی چاہیے، لیکن یہ بات میں تجربے سے کہہ رہا ہوں. آپ کسی گورے سے کاؤنسلنگ کرائیں گے نا، تو گورے کو اس کا پرابلم ہی نہیں سمجھ میں آئے گا. سو آپ کو جو سکائٹرسٹ ڈھونڈنا ہے نا، وہ ڈھونڈنا ہے انڈین یا پاکستانی، اور پرائیویٹلی ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ NHS کے اندر تو آپ کو 6 مہینے سال کا ٹائم ملے گا. اس کو سیشنز لینے دیں. یہ بہت سینسٹیو ہے بچی، بہت سینسٹیو ہے بچی. 31 سال کی ہو گئی ہے یہ میرے بچے. یہ پریشر دیکھو، سب سے زیادہ ضروری اس کی اپنی مینٹل ہیلتھ ہے. باقی چیزیں پریشر ڈالنے سے تو ٹھیک نہیں ہوں گی نا. ایک تجربہ اس کا زندگی کا اچھا نہیں ہے، وہ دوسرے تجربے سے ڈر رہی ہے. سو اس معاملے میں آپ مزید پریشر ڈال کے اس معاملے میں ہیلپ نہیں اس کو کر رہے کسی بھی طرح سے. پہلی بات تو یہ، she needs assistance and assistance away from you. اب یہ نہیں آپ نے کرنا کہ اس اسسٹنس میں آپ کسی طرح سے انڈلج ہو جاؤ. نو، آپ نے الگ سے رہنا ہے. اس کو 2 کام دینے ہیں، دونوں میں سے جو بھی کر لے یا دونوں کر لے. ایک تو اس کو کہیے گا کہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں کسی بھی ایک وقت میں سورہ رحمان کو سنا کرے، جس میں 18 منٹ لگتے ہیں تقریباً. خاموشی کے ساتھ اندھیرا کر کے پوری توجہ کے ساتھ عربی بغیر ترجمے کے. ایک اگر وہ کر سکے تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک یہ تسبیح پڑھا کرے. یہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے بہت زیادہ، یہ اینٹی انگزائٹی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی، یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے کو بڑا پیار ملا. بچہ گیپ کو کبھی نہیں بھول سکتا. آپ اس کو چاہے اس کی پسندیدہ جگہ پہ جا کے رکھ دیں، لیکن ریلیشن شپ کا گیپ جو ہے یہ بچے فیل کرتے ہیں. پیرنٹس جب سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں بدقسمتی سے، تو ان کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ ڈیمیج تو ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، ڈیمیج اگلی نسل میں بھی جاتا ہے. سو جو یہی میں مشورہ دے سکتا ہوں بیٹا آپ کو. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. سلطانہ بات کر رہے ہیں. چاند سلطانہ، ماشاء اللہ. جی ہاں. تو میرے بیٹے کا نام بابر ہے. میں اس کی ہے نا بابر. تو میں ہے نا اس کی شادی کرنا چاہ رہی ہوں. تو میری نظر میں 2 لڑکیاں ہیں. آپ ہمیں پہلے بتائیں شادی پہ چاند بلائیں گی؟ تو بلال بھائی، ایک لڑکی کا نام ہے شرمین. اچھا جھوٹے منہ کہہ دو ہاں بلاؤں گی. ہاں چلیں بلا لوں گی. آپ کو بلاؤں گی ضرور. میں آپ کو ضرور بلاؤں گی. ٹھیک ہے. اگلی بات بتاؤ. اپنے بیٹے کی شادی پہ. بابر کس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں، بابر تو میرے پر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جان کر دیں جیسے. تو ایک لڑکی کا نام ہے شرمین کی ماں کا نام ہے جمیلہ بیگم. اچھا. اور دوسری لڑکی کا نام ہے ملیحہ، اس کی ماں کا نام ہے روشن. تو کس سے بہتر رہے گی شادی؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے. پہلا ایک سیکنڈ ٹھہر جاؤ آرام سے میرا بیٹا. بابر کے لیے ابھی کچھ اور انتظار کرو اور ڈھونڈو. اچھا ٹھیک ہے. اب میں غور سے ایک بات سنو. بابر تمہارا بیٹا ہے نا؟ جی. بابر سادہ بچہ ہے. جی سادہ آدمی ہے. جی. اس کے لیے تم نے سادہ بہو لانی ہے. سادہ. اچھا ٹھیک ہے. اپنی پسند کی نہیں، بیٹے کی سادگی کے مطابق. اچھا ٹھیک ہے. کافی ہے یہ بات؟ جی ہاں. اوکے اب آگے چلو. اگلا مسئلہ.
اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کنسٹرکشن کا کاروبار کرنا چاہ رہا ہے بابر. یہ کنسٹرکشن کا کام نہیں اس سے ہونا, یہ کاروباری آدمی ہے ہی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. کاروبار کا اس سے کیا تعلق بابر سے؟ اس سے کہو کہ یہ سپلائی کا کام کرے. اس کا کام سپلائی کا سپلائی کا ہاں, مٹیریل سپلائی کا کام کرے, یہ بہتر ہے اس کے لیے. اچھا اچھا اچھا. ویسے وہ آرکیٹیکٹ ہے, انجینئر. بہت اچھی بات ہے. جی ہاں جی. لیکن کنسٹرکشن میں نہیں جائے, کنسلٹنسی میں رہے یا سپلائی کا کام کرے, مٹیریل سپلائی کا. اچھا, مٹیریل سپلائی کا کام زیادہ بہتر ہے, یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے. اچھا اچھا اچھا. ویسے میں آپ کی بڑی فین ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت. یہ بیٹے کی شادی پہ اتنی مشکل سے بلایا تم نے مجھے. خوش رہیے, سلامت رہیے. جب شادیوں کے لیے مشورہ دینا ہوتا ہے تو مزاج کو تو دیکھنا ہے نا. جی ایسے ہی ہے, اسی بات کو دیکھنا چاہیے. جی ایسے ہی ایسے ہی. تو یہ مزاج کو جج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے جب کسی سے جا کے ملتے ہیں. رکھ رکھاؤ ہے, کیا کیا دیکھا کریں. جی اس کے اندر آپ نے کیا دیکھا تھا ویسے؟ سر فہرست تو ماں باپ کو دیکھتے ہیں. ماں باپ کو دیکھنا چاہیے, ماں باپ کو دیکھتے ہیں جی. ان کا طور طریقہ, ان کا طرز عمل, ان کا میل ملاپ, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. صحیح بات ہے, کیونکہ وہ گن جو ہیں وہ آگے اولاد میں منتقل ہوتے ہیں جی. تو پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر ان کا رہن سہن, طرز عمل, یہ بھی پوچھتے ہیں. ہم صرف تعلیم دیکھتے ہیں. ہاں, جبکہ دین ہمیں کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں پر آپ نے فوکس کرنا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے تو لڑکا بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے جی. اگر وہ فرض کریں کہ معاشرے کے اندر اس کا ایک وقار ہے تو اسی طرح وہ دوسرا پہلو جو ہے نا, اس کو کہتے ہیں کفو کہتے ہیں. برابری جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, برابری ہونی چاہیے. آپ ایسا نہ کریں کہ معاشرے کے اندر کوئی ایسا رشتہ جو اس کے لیے باعث عار بنتا ہو, ایسا نہیں ہونا, نہیں کرنا چاہیے. یہ بات نا نظامی صاحب نے کتنی اہم کر دی کہ ان کے ماں باپ کو دیکھیں. میں ہمیشہ یہ غور کرتا ہوں کہ ہیپی پیرنٹس کا جو بچہ ہے نا وہ ہونا چاہیے. ہیپی پیرنٹنگ نہیں ہوگی نا, مثال کے طور پہ بہت سے لوگ بہت سی جگہوں پہ لے کر جاتے ہیں. میں خود بھی چاہتا ہوں کہ جو بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں وہ اچھی جگہ شادی کریں. تو اگر میں وہاں پہ دیکھوں نا, میں سب سے پہلے بیٹھ کے تو دیکھتا ہوں کہ ڈرائنگ روم کے اندر ڈومیننس کس کی ہے. تو وہ ساری کہانی وہی کھول کے دیکھ دیتی ہے بات. اس کے بعد زیادہ بات کون کرتا ہے. تیسری بات یہ کہ والد صاحب کی کتنی چلتی ہے. چوتھی یہ بات کہ کچن میں اس دن چائے کس نے بنائی ہے. پانچویں بات یہ کہ واش روم جو ہے یہ صاف رکھنے کا رواج ہے کہ نہیں. یہ ہو سکتا ہے باتیں آپ کو بڑی دقیانوسی لگیں, لیکن یہ باتیں بڑی اہم ہیں کیونکہ انہی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تربیت اور پرورش جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے اس بچے یا بچی کی. جی روبینہ, السلام علیکم بیٹا. سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ رمضان آ رہا ہے تو میں پیشنٹ ہوں اسٹمک السر اور گیسٹرائٹس. مجھے آواز بڑی کٹ کے آ رہی ہے بیٹا, ذرا تھوڑا سا اونچا بولیے. سر میں پیشنٹ ہوں اسٹمک السر اور گیسٹرائٹس کی. ہائپرٹائٹس کی؟ سر اسٹمک السر اور ہائپرٹائٹس. آپ ذرا باہر کہیں آئیں گی, آپ کی آواز نہ کٹے. گیسٹرائٹس, گیسٹرونٹرائٹس کی. اچھا. تو میرے نا میں اگر 12 گھنٹے یعنی مجھے کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے 2-3 گھنٹے بعد, ورنہ میری وہ جو ایسیڈیٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جس سے بھی اسٹمک پہ انفلیمیشن آتی ہے. تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں روزے نہیں رکھ پا رہی. 2 سال سے میں نے کوشش کی لیکن میرے نہیں. اس دفعہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے منع کیا ہے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے. بالکل ٹھیک کیا. تو اس کے لیے پھر وہ جو ہوتا ہے کفارہ, وہ کیا کس طرح سے وہ اس کا مجھے طریقہ ذرا بتا دیں. گڈ کوشچن. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو بار بار کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے کو السر بھی ہے اور گیسٹرونٹرائٹس کی آپ پیشنٹ ہے. یہ ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ سے دیا ہے کیونکہ آپ کی تذابیت بڑھ جاتی ہوگی. سو شاید آپ کو ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہو کہ آپ سپ کرتی رہیں ملک کو, کیونکہ دودھ سے تذابیت کم ہوتی ہے. لیکن لیکٹوز الرجی نہ ہو یہ بھی اہم بات ہے. اس کے لیے ایک بڑا اچھا میں آپ کو نسخہ یہ بتا رہا ہوں, ہومیوپیتھک اس میں ٹریٹمنٹ لینا شروع کرو, وہ بہت اچھی ہے. اور سب سے اہم جو بات ہے دیٹ از گندم چھوڑ دو. گندم چھوڑ دی ہے. ہاں, آپ مجھے گائیڈ کیا تھا, میں نے گندم چھوڑ دی, اس سے میرا پیٹ بہت اچھا رہتا ہے اب الحمدللہ, کنسٹیپیشن نہیں ہوتی. یہ نہیں کھانا. اور اگر ہو سکے تو کیا کہتے ہیں وہ ورجن آئل کو, کیا پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں, ورجن آئل لو, وہ کیسٹر آئل, کیسٹر آئل
جی کیسٹر آئل کا پتہ ہے مارکیٹ سے ہاں مل جاتا ہے کیسٹر آئل؟ سر وہ بہت ہیوی کرتا ہے مجھے، میں نے 1-2 دفعہ کیا ہے، وہ اسٹمک بالکل اسے بیئر نہیں کر پاتا، بیئر نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. سو یو نو سو فار کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اب معاملہ یہ رہ گیا کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کیا کرے. اس میں صرف آپ نہیں ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں کیونکہ بلڈ تھک ہو جائے گا، وہ لوگ بھی ہیں جو کہ ڈائبیٹک ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ انسولین پہ ہیں. سب کے لیے ایک رائے جو ہے نا وہ مفتی صاحب سے لیتے ہیں. مفتی صاحب اس کا کفارہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا کفارہ نہیں ہے، کفارہ تو ہوتا ہے کہ آدمی روزہ توڑ دے، اس کا کفارہ ہے، اس کا کفارہ. اچھا، اس کا فدیہ ہے. سیدھا ڈیفرنس. ہاں، فدیہ ہے اور کفارہ الگ ہے. اس کا فدیہ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح کے صدقہ فطر ہے نا، جی، ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک روزے کا فدیہ ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کہ ہمارے ہاں اس سال صدقہ فطر جو ہے وہ 250 روپے رکھا گیا تھا نا، ٹھیک ہے، تو ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ 250 روپے بنتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 250 کو 29 یا 30 سے ملٹیپلائی کریں، 29 یا 30 کے ساتھ اس کو ضرب دے دی جائے تو جتنے بنتے ہیں وہ چاہے تو ایک فقیر کو دے دیں، چاہے تو زیادہ کو دے دیں. ویسے اچھی بات پتہ ہے کیا، یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بات تو ایک ٹیکنیکل بات ہو گئی نا، ٹیکنیکل بات ہو گئی. آپ روزہ کھلوایا کریں لوگوں کا. ہاں، بہت اچھا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے؟ بہت اچھی بات ہے. جس سے آپ خود روزہ کھولتے ہیں اس سے آپ لوگوں کا روزہ کھلوایا کریں. اب یقین کیجئے کہ آپ نے جتنا چیزیں بنائی ہوتی ہیں نا، گلی محلے میں سے 5-6 لوگ گزرتے ہوئے اسے روزہ کھول سکتے ہیں. کیا بات، اتنی اوور ہم چیزیں بنا لیتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہوگی، لیکن اس کا فدیہ ہے. فدیہ ہے. اور فدیہ جو ہے وہ آپ کا ون ٹائم میل ہے، جو کہ اس دفعہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تقریباً 250-300 روپے 250 یا 300 روپے درمیان ہوگا. ملٹیپلائی اٹ بائی 29 یا 30 جتنے بھی روزے ہوں گے اتنے آپ پیسے دے سکتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلا دیں آپ گھر میں بلا کے، ویسے ہی برکت ہوگی اور دسترخوان آپ کا رمضان میں سجا ہوگا. اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں نا وہ سارے اکٹھے کر کے کھانا پکا کر غریب غربا میں ان کا روزہ افطار کروا دیں. روزہ دسترخوان لگا کتنا خوبصورت لگتا ہے. لیں گے جناب چھوٹا سا وقفہ، انشاءاللہ واپس آتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مفتی غلام یاسین نظامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. یاسین بھائی، عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں سے فیض ہوتا ہے، اچھی کمپنی میں بیٹھیں فیض ہوتا ہے، تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. جو دنیا میں نہیں ہیں لوگ، کیا ان کا فیض بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل، ان کا فیض بھی ہوتا ہے. اللہ پاک نے سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ 119 جی اہل ایمان سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ آپ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں پر 3 صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اپنا عذر صاف لفظوں میں بیان کیا. وہ جو پتھر والی حدیث ہے؟ نہیں، یہ دوسری ہے. اچھا. اس میں تھے ہلال بن امیہ، اچھا، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک، جو غزوہ تبوک میں نا وہ پیچھے رہ گئے تھے. انہوں نے صاف لفظوں میں بتا دیا ہماری غلطی تھی. تو اللہ پاک نے ان کی توبہ کی قبولیت کو بیان فرمایا. بڑا سخت وقت گزارا انہوں نے. جی 49 دن اور 50ویں دن ان کی توبہ کی قبولیت جو ہے نا وہ اللہ پاک نے، اور اس کا اعلان حضرت ابوبکر صدیق نے پھر کیا تھا. سبحان اللہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے لیے آج کے دن سے بڑھ کر خوشی والا دن اور کوئی نہیں ہے. تو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور اہل ایمان کو یہ اصول دیا گیا ہے، آپ نیکوکاروں کے ساتھ ہو جائیں گے تو نیکوکاروں کی برکت سے اللہ پاک آپ کے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے گا، آپ کے اعمال کی حفاظت بھی فرمائے گا، اور آپ کو عبادت کے اندر لذت اور حلاوت محسوس ہوگی. آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے. یہی اصول جب صاحب مزار جس کی بات ہو رہی ہے اس کو فیض حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کے مزار پر جا کر جو ہے وہ قرآن خوانی کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات جو ہے وہ پیش کی جائیں. پھر صاحب مزار کی اس کے اوپر نظر کرم ہوتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ فیض جو ہے وہ اس تک بھی منتقل ہو جاتا ہے. کیا خوبصورت بات کی. یہ کبھی حدیث انشاءاللہ تعالیٰ اگر رمضان میں مجھے موقع ملا تو میں یہ پوری حدیث جو ہے حضرت کعب کی سناؤں گا آپ کو، جس میں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ بات سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا. تو میں جب سوشل بائیکاٹ نہیں ہوا تھا تو میں چوری چوری آنکھ سے دیکھتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ وہاں پہ موت طاری ہو گئی نا، جب کہ ایک رومن جو تھا اس بادشاہ نے آ کے صحابی کو کہا کہ تمہارا نبی تمہارے ساتھ نہیں ہے، ہم بادشاہ سلامت تمہارے ساتھ ہیں، تم آ جاؤ ہم تمہیں سپورٹ. انہوں نے کہا میں نے اس وقت سوچا کہ یا اللہ یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا، اتنا برا وقت آ گیا. پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. اور کیا توبہ قبول کی؟ سچ بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، ڈسمنٹل نہیں کرنا چاہیے. غلطی ہو گئی نا کوئی بات ہے. ان کا جواز کیا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بہانہ ہے ہی نہیں،
میں نے نیت کی تھی, بس میں اس کو لیٹ کرتا چلا گیا. کیا خوبصورت واقعہ, انشاءاللہ تعالی رمضان میں موقع ملا تو ضرور پیش کروں گا. جی عروبہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم عروبہ. اریبہ جی میرا بیٹا. جی میں نے اپنی شادی کے متعلق پوچھنا ہے. بولو بیٹا پوچھو. جی میری شادی ہو گئی ہے, 19 سال کی تھی تو ابھی 1 سال ہی ہوا ہے. ہسبینڈ میرے سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں. اچھا. تو میں 1 مہینہ ہی شادی کو ہوا تھا تو میرے ہسبینڈ نے میری اسٹڈی چھڑوا دی تھی, تو میں نے بات مان لی تھی. امی لوگ نہیں مان رہے تھے لیکن پھر میں نے مان لی, وہ بات بھی مان لی. کہ جب وہ باہر چلے گئے تو اب جب بھی میں کے آنے کی بات کرتی ہوں تو وہ بولتے ہیں 1 مہینے بعد جانا, 2 مہینے بعد جانا, بس اس طرح ہی بولتے رہتے ہیں. جب بھی گھر آتی ہوں بس لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں پیچھے سے. اور ابھی بھی جب میں نے بات کی تو بولتے ہیں 3 مہینے بعد جانا. تو پھر گھر والوں کے ساتھ بہت بحث وغیرہ ہوئی تو پھر انہوں نے مجھے بولتے ہیں کہ گھر جاؤ گی 1 دن رہ کے واپس آ جانا نا. گھر بھی میرا بس 15 منٹ کی دوری پہ ہے, سسرال میرا 15 منٹ کی دوری پہ ہے. میرا چاچو کا بیٹا ہے. اور پھر جب بھی میں بات کرتی ہوں گھر آنے کی, ابھی بولتے ہیں 3 مہینے بعد جانا, 1 دن رہ کے واپس آ جانا. تو بہت ساری لڑائی وغیرہ ہوئی. امی لوگوں کو بلایا تو وہ کہتے ہیں اپنی بیٹی کو لے جاؤ نا. تو پھر مجھے نکال دیا گھر سے. ابھی 20 دن ہو گئے میں امی کے گھر پہ ہوئی ہوں. شور سے میری ابھی تک بات نہیں ہوئی, 20 دن ہو گئے ہیں. انہوں نے مجھے بہت سارے کریکٹر لیس بھی کہا, بہت ساری باتیں بھی کہی اور گھر سے نکال دیا. ابھی 20 دن ہو گئے ہیں تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی. تو ابھی پیچھے بات ہوئی ہے چاچو سے تو کہتے ہیں کہ اب آئے گی تو ہمیں سے ماریں گی بھی, بہت ساری دھمکیاں دے رہے تھے. تو ابھی میں گھر اگر لینے آئے تو میں جاؤں یا نہیں, آگے میرے سے کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہوں گے؟ پلیز اس بارے میں بتایا مجھے. ریبہ آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ عبدالرحمان. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ شادی رکھنا چاہتی بھی ہو یا نہیں؟ میں رکھنا چاہتی ہوں, میں رہنا چاہتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ. شوہر بھی میرے ساتھ اچھا ہے, رہنا چاہتا ہے, بس یہ پابندیاں لگاتا ہے. تو کیا لگاتا ہے؟ اچھا تو پہلی بات تو یہ کہ ہاں کزن ہے تمہارا لیکن خامن بھی تو ہے نا. جی اگر تم لگاتا ہے نہ کہو, اگر یہ کہو لگاتے ہیں تو مطلب مشکل ہوتی, دقت ہے اس میں. نہیں کوئی بات نہیں ہے, عزت کرنی چاہیے نا تاکہ عزت لوگ بھی دیں. دوسری بات, جب تم نے شادی کر کے تم رخصت ہو گئی ہو تو تم واپسی کا راستہ کیوں لینا چاہتی ہو؟ نہیں میں بس 1 مہینے بعد آتی ہوں, میں کہتی ہوں ہفتہ ادھر رہ لوں پھر ادھر ہی رہ لوں گی, بس یہ بات ہوتی ہے ہماری. ادھر کیا دلچسپی ہے تمہاری, یہاں کیوں رہنا ہے تم نے ہفتہ؟ ویسے ہی آ جاتی ہوں امی ابو کے پاس. اچھا اور میرے ویسے بھی باہر ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے تمہاری بات کہ وہ باہر ہوتے ہیں, ہوتا نہیں ہے, ہوتے ہیں. تو اگر اس کو ایک بات نہیں پسند تو تم کیوں کرنا چاہتی ہو یہ؟ اس کو وہ خود نہیں بولتا, اس کو جیسے امی ابو بولتے ہیں وہ ویسے ہی کرتا ہے. تو نہ کرے, امی ابو کی نہ مانے. وہ تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی نا, اس کی امی ابو اس کو کس طریقے سے بولتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی. مجھ سے کہتے ہیں موبائل بھی اس کی امی ابو کہتے ہیں اب یہ موبائل بھی یوز نہیں کرے گی. ہسبینڈ نے مجھے خود موبائل لے کے دی ہے تو اب وہ کہتے ہیں یہ موبائل. مجھے یہ بتاؤ, ٹھیک ہے شکایتیں آپ کی میں نے ساری سمجھ لی ہیں, آپ یہ بتاؤ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر اپنے والدین کی نہ سنے؟ میں کہتی ہوں اور باتیں سنے لیکن وہ میرے بارے میں خود فیصلہ کرے, ماں باپ کی نہ سنے, اپنے لحاظ سے فیصلے کرے. واو, اچھا یعنی کہ آپ کے بارے میں وہ کسی کی نہ سنے, خود فیصلہ کرے, لیکن آپ سسرال میں رہیں جی لیکن مل جل کے نہیں رہنا چاہتی ہیں. آپ اپنے ساس سسر کو اپنا ماں باپ نہیں تسلیم کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں میں ان کو تسلیم کرتی ہوں, وہ میرے حق میں صحیح فیصلہ کرے نا. وہ مجھے صحیح وہی ہوگا جو آپ چاہیں گی. نہیں ان کی بھی مانوں گی, بس یہ گھر والی رکاوٹ بہت آتی ہے نا, بس وہ مجھے کہتے ہیں تم بس گھر نہ جاؤ. تو بیٹا اگر شوہر کا یہ خیال ہے اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں تو اس میں ضد کیا ہے, میں یہ نہیں سمجھ پا رہا. وہ خود اس طرح کرتا ہے میرے ساتھ یا اس کے امی ابو کہتے ہیں اس کو گھر نہ جانے. آپ کا جھگڑا شوہر سے ہے یا امی ابو سے ہے؟ شوہر سے ہوتا ہے, پھر جو ہمارے درمیان جو بھی بات ہوتی ہے وہ اپنے امی ابو کو بتاتا ہے, پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں. تو نہ بتائے, امی ابو سے سیکرٹ رکھے بات کو. وہ سیکرٹ نہیں رکھتا, وہ بتا دیتا ہے ساری باتیں. کوئی کیسی بات بتا دیتا ہے کہ میری لڑائی ہوئی ہے اریبہ سے؟ جی اریبہ مجھے یہ بول رہی ہے, اریبہ مجھے کہتی ہے کہ میں گھر جاتی ہوں, پھر وہ امی ابو سے کہتا ہے, پھر اس کے امی ابو کو جو کہتے ہیں. ایک دفعہ میں نے اس سے بات کی, وہ کہتے ہیں جاؤ ہفتہ رہ کے آ جاؤ. صبح ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس 2 دن رہ کے آ جانا.
تو اس میں کیا برائی ہے؟ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا مسئلہ. 2 دن رہ کے آ جاؤ, پھر کیا مسئلہ ہے ریبا؟ ابھی اگر وہ مجھے لینے آئے تو پھر میں کیا کروں؟ میرا نہیں خیال ابھی آپ کو جانا چاہیے بالکل بھی. ابھی آپ کو یہیں رہنا چاہیے اور اپنی عقل کو درست کرنا چاہیے. آپ لڑ کس سے رہی ہیں؟ ضد کیا ہے آپ کی؟ پہلے اپنے معاملات کو خود اپنے ذہن میں ٹھیک کرو. وہ آدمی ٹھیک ہے, اچھا ہے, شریف ہے, آپ کے لیے کما رہا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی از اے گڈ سن اینڈ ہی ول بی اے گڈ فادر. لیکن آپ شادی میں بھی رہنا چاہتی ہو اور آزاد بھی رہنا چاہتی ہو. یہ پانچوں گھی میں ذرا دقت ہوتی ہے رہنی. ایسا نہیں ہے. میں وقفے سے واپس آؤں گا تو آپ سے مشورہ لوں گا. پانچوں ریبا نہیں رہ سکتی ہیں. یہ بڑا ڈینجر زون ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ میں واپس چلی جاؤں, کچھ ہوگا تو نہیں. بالکل ہوگا. ابھی آپ یہیں پہ رہیں, اور جب تک آپ کلیئر نہیں ہو جاتی کہ آپ چاہتی کیا ہیں میرے بچے, تب تک کوئی اور قدم اٹھانے میں نقصان ہے. کچھ اور تو کچھ بھی نہیں ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ابھی ٹھہرو, آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, اور یہ فیصلہ کرو کہ یہ جو شخص ہے میں نے اس کی عزت کرنی ہے. اس کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں. جس طرح میرے ماں باپ مجھے ملنا چاہتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, اس کے ماں باپ بھی چاہتے ہیں. اب مجھے بھی محبت کرنی ہے. میں بکھیرا نہ ڈالوں, بانٹوں نہ چیزوں کو, میں اکٹھا کرنے کی کیسے کوشش کروں. اگر میں نہیں جا سکتا اپنے ماں باپ کو ملنے, تو میرے ماں باپ آ سکتے ہیں مجھے ملنے کے لیے. ہم کزنز ہیں آپس میں, ہم رشتہ دار ہیں آپس میں. اس میں ایگو کو پرابلم میرے بچے ابھی تک جو بنایا ہوا آپ نے, اس سے پرہیز کرنا ہے. دونوں چیزیں جو میں نے کہی ہیں یہ پڑھتی رہنا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا غصہ بھی تیز ہے اور آپ اڑیل بھی بڑی ہیں, آپ کو تو اس بات کا پتہ ہے. لیکن دوسری طرف پتہ ہے ظلم کیا ہے, کہ آپ اپنی بات کو حق اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ آپ رومانٹک بھی بہت زیادہ ہیں. ریبا, میرے ان آخری جملوں پہ غور کرنا اور سوچنا اس سے پہلے کہ تم کوئی بھی فیصلہ کرو. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یقیناً پرانے خیالات کا انسان ہوں. میں آج بھی اپنی بیوی کو آپ کہہ کے بلاتا ہوں. میں بچوں کو بھی کبھی تم توڑا نہیں کرتا, آپ کہہ کے بلاتے ہیں, کیونکہ وہ وہی سیکھیں گے جو کہ ہم کرتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ نئی نئی شادی میں گئی ہیں اور تو کرتا پھڑتا, مطلب تو تڑا, مطلب میں پتہ نہیں غلط ہوں, میں ادب نہیں کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. حدیث پاک میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ شوہر کا اتنا مقام ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ روا رکھتا تو میں خاتون سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ اس صحابی کا واقعہ ہے جو کہ حدیث میں آیا ہے. اس نے سجدہ کیا, اس نے کہا نہیں, اگر میں یہ الاؤ کرتا تو یہ کرتا. اتنا بڑا مقام ہے جی. اور آپ نے جتنی باتیں کی ہیں وہ بالکل انہی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. اور ایک اور بات جو ہے نا, ہماری بیٹیوں کو سیکھنی چاہیے. آج جس طرف وہ جا رہی ہیں نا, اگر یہ اللہ نہ کرے اگر ناچاکی ہو جاتی ہے تو ناچاکی ہو جانے کے بعد اس کے وجود کو اس کے ماں باپ نے اپنے گھر میں برداشت نہیں کرنا. اب اور یہ ریالٹی ہے ایک. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور بہن بھائی جو ہیں وہ بھی برداشت نہیں کریں گے. تو ہمیں بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے, تھوڑی بہت اگر کوئی ہو گئی ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ہمیں اس بات کو سمجھتے ہوئے معاملات کو رفع دفع کرنا چاہیے اور اپنا گھر جو ہے وہ بسانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ کر اپنے گھر آ جائیں گے, بعد میں کوئی نزدیک بھی نہیں جائے. اور میں ڈر رہا ہوں, وہ حدیث کیسا زمانہ آ گیا, حدیث بھی پیش کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اور اس دفعہ میں علماء سے نہیں ڈر رہا, خواتین سے ڈر رہا ہوں کہ وہ کہا کہ میرے خاوند نے منع کیا ہے تو میں جاؤں. وہ چلا گیا تھا کہیں جہاد پہ, تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, وہ جو کہہ گیا وہ ٹھیک ہے. پھر اس کے والد کا انتقال ہو گیا, کہا تم جا سکتی ہو لیکن جو تمہیں اس نے کہا تھا وہ کر لو تو بہتر ہے. اللہ کے ولیو, خدا کے ولیو, بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اگر کچھ بھی نہ پڑھ کر سکو نا, تعلیم چھوڑ دی. جس کو بنیادی حدیث کا نہیں پتا اس کی تعلیم, میں کچھ نہیں کہتا. بالکل ایسے میں کچھ نہیں کہتا. خدا کے واسطے اپنے بچوں کو تعلیم دو جو دینے والی تعلیم ہے, اخلاق کی تعلیم دو. اللہ کے ولیو, خدا کا نام ہے. جی السلام علیکم. کالر. جی میرا بیٹا. جی پیاری بہن. السلام علیکم بلال بھائی. جی وعلیکم السلام. سمینا کہاں سے بات کر رہی ہو؟ جنگ سے بات کر رہی ہوں. جنگ سے. حکم کیجئے, حکم کیجئے. جی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی تھی کہ پہلے نمبر پہ نا وہ جاب کرتا ہے لاہور میں. پہلے نمبر پہ تو مجھے نام بتاؤ نا بیٹے کا. حسنین ہے. کیا نام ہے؟ حسنین.
نہیں سمجھ میں آ رہا بیٹا. حسنین. حسنین جی. ہاں جی حسنین. ٹھیک ہے, مسئلہ کیا پوچھنا ہے؟ پہلے نمبر پہ جب وہ گھر آتا ہے نا تو ادھر جاب کرتا ہے لاہور میں, جب وہ گھر آتا ہے تو اکثر ادھر آ کے نا بیمار پڑ جاتا ہے یا اس کا گھر میں دل نہیں لگتا. تو میں نے اپنے ذہن سے سوچا کہ شاید اس گھر میں کوئی اس کے بارے میں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے بھائی جو بہنا دوسرا آتا ہے گھر میں بیمار پڑ جاتا ہے, دل بھی نہیں لگتا, جب وہ واپس جاتا ہے تو اس کی صحت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. شادی شدہ ہے؟ نہیں شادی, یہی تو پوچھنا تھا میں نے. پہلی بات یہ, اور دوسری بات یہ کہ نا وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور لڑکی بھی اسے بہت پسند کرتی ہے, ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں, لیکن وہ اس لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے. اس وجہ سے نا وہ دوسرا رشتہ بھی بھجوایا تھا. میرے بیٹے نے خود بھائی لڑکی کے باپ سے خود بات کی, بھائی سر میں اس کو چاہتا ہوں, وہ مجھے چاہتی ہے, ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ باعزت طریقے سے اگر رشتہ دے دیتے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ کی مرضی. ادھر اندر سے بھی. لڑکی کا نام بتا سکتی ہو سمینا؟ ہاں جی رابعہ ہے اس کا نام. رابعہ. ہاں جی, وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں, لیکن پھر میں نے بھی بہت کوشش کی. میں نے اپنے بیٹے کو بولا اگر تو اس میں راضی ہے تو ٹھیک ہے, میں تمہاری ہیلپ کرتی ہوں بھائی. میں جاتی ہوں اس کے یہاں رشتے کا بولتی ہوں, کہلوایا بھی ہے بہت ساری, ان لوگوں کی منت سماجت بھی کی ہے, لیکن اس کا باپ جو ہے نا وہ نہیں مان رہا. وہ کہتا ہے میں نے ادھر بیٹی کی شادی نہیں کرنی ہے, کہیں اور کرنی. تو پھر ابھی تو اس بات پہ چپ ہے بلال بھائی. مجھے سمینا یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کا ولی ہے نا, باپ ہے, وہ جو فیصلہ کرنا چاہے کر سکتا ہے, اس کا حق ہے یہ. ہاں جی یہی بات تو ہم چاہتے ہیں نا بھائی, اگر وہ اچھے طریقے سے دے دیتا ہے رشتہ تو ٹھیک ہے, ورنہ لڑائی کی کوئی بات نہیں. وہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر میں نے تم سے شادی نہیں کی تو میں نے اپنے ساتھ یہ کر لینا وہ کر لینا. میرا بیٹا اچھا میں تمہیں پکی بات بتا رہا ہوں, رابعہ جو ہے نا یہ بڑی پکی لڑکی ہے, تگڑی لڑکی ہے, یہ کچھ نہیں کرے گی انشاءاللہ تعالی. یہ کر لینا وہ کر لینا یہ کوئی بات نہیں ہے. اسے کہنا حسنین کو نہ کورٹ میں بھاگ کے شادی کرنی ہے اور نہ کچھ اور غلط قدم اٹھانا ہے, لیکن لڑکی ایسی تھریٹ کر رہی ہے, اس نے کچھ نہیں کرنا. وہ بڑی تگڑی لڑکی ہے, حسنین سے زیادہ تگڑی لڑکی ہے. حسنین پیچھے ہٹ گیا نا تو اس نے اس پہ زور ڈالنا ہے, لیکن اگر وہ پیچھے ہٹ گئی تو حسنین کے پاس کوئی دم خم نہیں ہے. لیکن میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ والد کی بات کو آپ نے احترام دینا ہے, خدا کے واسطے حسنین کو یہ بات سمجھانا. لیکن جو معاملہ ہے میں حسنین میں کوئی پرابلم نہیں دیکھتا, لیکن حسنین کو میری طرف سے مشورہ یہ ہے کہ وہ جاب کو چھوڑ کے کاروبار کی طرف جائے. کاروبار میں اس کا زیادہ مستقبل ہے, اور اگر وہ جاب کرنا چاہتا ہے تو وہ مڈل ایسٹ کی طرف چلا جائے. مسقط اس کے لیے بہت اچھا ہے, اس کے لیے سعودی عرب بہت اچھا ہے. وہ بہتر سے بہتر ہونے کا اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل ہے. اسے کہیے کہ وہ سورہ اخلاص پڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرے گا. آج ہمارے ساتھ مفتی غلام یاسین نظامی بھائی تھے. السلام علیکم جناب علی, بہت زیادہ شکریہ آپ کا, بہت زیادہ شکریہ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.